अस्सलाम वालेकुम जी। आज बात करते हैं तालीम, ताल्लुम और मुअल्लम, यानी एजुकेशन, टीचर एंड लर्निंग और टीचिंग। तो सोसाइटी जो है या मुआशरा जो है ये तश्कील पाता है अफराद से। अफराद अगर मुआशरे में एक मुनज़्ज़म अंदाज से कुछ मफादात के हुसूल के लिए बाहम मिलजुल कर काम करते हैं तो उसको हम एक मुआशरा कह सकते हैं। और उनके मफादात हो सकते हैं, एक उनके कुछ आपस में ऐसे सिलसिले होते हैं, जैसे अगर इसको मुआशरे को तश्कील देने में सबसे पहला अगर यूनिट देखा जाए तो वो हमारा है सोशल इंस्टीट्यूशन में से वो सबसे पहले मैरिज, जिसमें दो अफराद मिल के एक और सोशल इंस्टीट्यूशन की बुनियाद रखते हैं और वो है होम या हाउस। और फिर वो अफराद खाना जो हैं वो सारे एक फैमिली का इदारा तश्कील देते हैं। ये सोशियोलॉजी की टर्म्स में मैं बात कर रहा हूँ। तो फिर वही अफराद खाना जब मिल के टू फैमिलीज़ या डिफरेंट फैमिलीज़ मिलती हैं तो वो ट्राइब्स तश्कील पाते हैं या कबाइल की सूरत इख्तियार करते हैं। और वही कबाइल जब कोई फ़िज़िकल एरिया या टेरिटरी पे आबाद होते हैं और वहाँ पे अपना एक निज़ाम तश्कील देते हैं या उनका वहाँ पे अपना एक स्टेट बनती है या प्रोविंस बनता है या उसकी कोई भी शक्ल आप देख लें। तो यानी ये सोशल इंस्टीट्यूशन जो शुरू हुआ था आपका मैरिज से, फैमिली से, अब वो चलते चलते पहुंच गया एक कौम की शक्ल इख्तियार कर गया। इसीलिए वो इकबाल कहता है ना कि फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बहरी में दरिया कुछ नहीं, या फिर हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। तो सोसाइटी के अंदर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनमें पेरेंट्स से बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, घर का माहौल, वालिदैन, रिश्तेदार, ये सारे जो है ना ये एक स्टेक होल्डर्स हैं जिसमें पेरेंट्स या आप कम्युनिटी कह सकते हैं। दूसरा बड़ा स्टेक होल्डर जिसको मैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सेंसिटिव ड्यूटीज़ के हिसाब से फ़र्द की तश्कील और उसकी तंजीम के हिसाब से, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के हिसाब से सबसे ज़्यादा अगर कोई स्टेक होल्डर जो है वो मेन स्टेक है किसी का या रोल है किसी का तो वो टीचर का है। और इसी तरह से टीचर चूँकि रिलेट टीचिंग से है और बच्चा जो है वो लर्न करता है, टीचर टीच करता है। तो इस तरह से जो एजुकेशन का इदारा या अमल जो है वो स्कूल की शक्ल में, यूनिवर्सिटी की शक्ल में, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और उसमें फिर असातिज़ा का किरदार, टीचर का रोल जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तो इसका मैं एक वाक़या जो है ना उससे आपको वाज़े करता हूँ और इसी पे अपनी बात ख़त्म करता हूँ। ये वाक़या आपके साथ शेयर करके कि कितना टीचर का रोल है इसके अंदर, अफराद की तश्कील के अंदर, फिर आगे कौमों की तश्कील के अंदर और फिर आगे, इसीलिए इसको नेशनल बिल्डर कहते हैं। लीडर का बड़ा रोल है लेकिन लीडर जो होता है वो भी टीचर ही पैदा करता है। तो इसीलिए एजुकेशन को मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस कहा जाता है, ऑल डिपार्टमेंट्स कहा जाता है। कि आपको पूरे मुआशरे में किसी भी शोबे के अंदर काम करते हुए जो अफराद नज़र आते हैं वो प्रोविज़न किसकी है, वो तश्कील किसकी है, उसकी ग्रूमिंग किसने की है और वो नर्सरी कहाँ पे है, तो वो आपको तालीमी इदारे और साथिया ही ये किरदार अदा करते नजर आते हैं।
تو مشتاق الرحمان صدیقی صاحب، یہ میری پریکٹیکل لائف ہے، اسٹوڈنٹ لائف کہہ لیں کہ IER میں جب میں M.Ed کر رہا تھا تو اس وقت مشتاق الرحمان صدیقی صاحب ہمارے بہت ہی انسپائرنگ ٹیچر تھے، پروفیسر تھے، اور ان کا تصنیف و تعریف سے ایک تعلق تھا اس حد تک کہ وہ باقی جو ان کے شعبے تھے، یعنی ان کو اگر کوئی انتظامی ذمہ داری ملتی تھی اس سے وہ اسے درخور اعتنا نہیں سمجھتے تھے، اور اپنے جو ریٹن ورک ہے یا اپنی جو تعلیف و تصنیف ہے اس کے لیے انہوں نے وہ سارے ٹکرا دی، وہ بینیفٹس بھی اور وہ پارز بھی، اور وہ ساری جن کو ایک عام فرد جن کے لیے بہت زیادہ اپنے اندر کشش رکھتا ہے، تو وہ میں بھی ان سے بڑا انسپائر ہوں اور تھا اس وقت ایز اے ٹیچر۔ ہی واز سو گریٹ پرسنالٹی، اللہ ان کی عمر میں اور ان کے مراتب میں اضافہ فرمائے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں پرائمری کا طالب علم تھا، اور اس وقت ٹاٹ اسکول ہوتے تھے، اور وہ بھی اپنے گاؤں کے میں نہیں بلکہ بڑی دور دراز اسکول جو تھے وہ ان کا لوکیشن کے حساب سے لانگ ڈسٹینسز پہ اور پیدل چل کے جانا پڑتا تھا۔ ایک ٹیچر ہوتا تھا پرائمری اسکول میں، پورے کوئی آڈیو ویژول ایڈز نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ استاد جو آڈیو ویژول ایڈز اس وقت یوز کرتا تھا، ہم نے خود بھی ایکسپیرینس کیا کہ وہ پریکٹیکلی چیزیں دکھاتا تھا، آبزرو کرواتا تھا، تو آج اس کو ماڈرن شکل میں ہم آڈیو ویژول ایڈز کہہ دیتے ہیں۔ تو وہ استاد جو ہے پرائمری ٹیچر کہتا ہے کہ میں اس کے پاس پڑھ رہا تھا، تو اب ہوا یہ کہ میرا ایک کلاس میٹ یا کلاس فیلو جو تھا وہ بھی اسی گاؤں کا کسی وہ کہہ لیں کہ ایسے ایک تعلق تھا غریب خاندان سے اس کا، وہ بس اسکول آ جاتا تھا تو اپنے وہ بیٹھا رہتا تھا۔ ایک دن استاد صاحب جو ہے وہ کوئی کام کروا رہے تھے بلیک بورڈ پہ، تو وہ راؤنڈ کرتے کرتے جب اس کی طرف گئے تو اس کو کسی ایکٹیویٹی میں دیکھا تو وارننگ دی۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ ٹائم کہتے ہیں کہ ایک دن استاد بیٹھا تھا اور کلاس ورک ہو رہا تھا، ٹیچنگ ہو رہی تھی، لرننگ ہو رہی تھی، کہ اچانک نا اس میرے ساتھی نے یا کلاس میٹ نے یا اس اسٹوڈنٹ نے ایک عجیب سی آواز نکالی، یعنی جیسے وہ خوشی سے اچھل پڑا اور کہتا ہے کہ او میں کامیاب ہو گیا۔ استاد کا تسلسل ٹوٹا، اس نے انٹرپشن کو محسوس کیا، اور اس وقت کا استاد آج والے وہ سارے میتھڈز کو یوز نہیں کرتا تھا، مارنے پیار والے، تو استاد کو دیکھ کے بندے کے آسان خطا ہو جاتے تھے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ پیار بھی بڑا دیتے تھے، اس کے اندر بھی ان کی مار کے اندر بھی ایک پیار ہی تھا، لیکن آفٹر آل بچے کی نفسیات کا اتنا انہیں پتہ نہیں تھا۔ تو انہوں نے وہ روایتی طور پہ جب گئے تو انہوں نے اس بچے کو کھڑا کیا، تو وہ بتا رہے تھے کہ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو چیز میں نے دیکھی اس وقت اپنے اس کلاس فیلو کے، اس نے کیا کیا تھا، اس نے لوہے کی پتریوں سے نا ایک جہاز بنا لیا تھا، اور وہ ایک بڑا لمبا عمل تھا جو اس نے مکمل کیا تھا۔ پتہ نہیں وہ کب سے اس کام میں لگا ہوا تھا کہ ہم پڑھنے میں لگے رہتے تھے، وہ پیچھے بیٹھ کے اپنے کام میں لگا رہتا تھا۔ تو جب وہ بنا تکمیل پذیر ہوا، اس وقت وہ نہیں کنٹرول کر سکا، تو اس نے کلاس میں اس طرح کے جیسچر دے دیا، جمپ کیا اور ہررا کی آواز یا جیسی بھی وہ اپنے اس نے دیا، اظہار کیا۔ کہتے ہیں کہ استاد صاحب کو بڑا ناگوار گزرا، انہوں نے اس کے پھر وہ جو ہاتھ میں اس کے چھڑی تھی اس سے اس کو ہاتھوں پہ مارنا شروع کیا، اور ہاتھوں پہ اور مختلف جسم کے حصوں پہ مارتا مارتا وہ چھڑی ٹوٹ گئی۔ خیر انہوں نے کہا کہ جی بات یہاں پہ اینڈ ہوتی ہے ایک دفعہ، کہ پھر اس کے بعد وہ بچہ دوبارہ اسکول میں نظر نہیں آیا۔ اب ہم لوگوں نے بھی کہا کہ اس نے اچھا نہیں کیا، کیونکہ اس وقت ہمیں اتنا ہی پتہ تھا کہ استاد کے ساتھ مل کے کام نہ کرنا بھی یہ نیگیٹو چیز ہے، اور اس نے اچھا نہیں کیا تھا، تو اس کو اس کی سزا ملی، وہ نہیں آیا دوبارہ۔ کہتے ہیں اب میں جس سٹیج پہ ہوں، میں نے بکس لکھی، میں نے تھیوریز دیکھی، میں نے خود ڈیولپ کی، ایکسپیرینس کیے،
بچوں کے اوپر اپنی پوری زندگی یعنی کہ اس میں تعلیم و تعلم میں گزاری، اور اب کہتا ہے کہ ایز این ایجوکیشنسٹ میرا تجربہ یا میری جو آبزرویشن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ وہ جو اس وقت کا وہ بچہ تھا، اس کو اس استاد نے کیا اس کے ساتھ کیا، تو وہ ایک سینٹینس انہوں نے بولا تھا کہ میں نے پھر محسوس کیا کہ a scientist was killed or murdered by a teacher at that time، کہ یہ بات میں مختصر کہتا ہوں کہ اس وقت اس ایک سائنسدان کا قتل ہو گیا تھا، ایک انجینئر کا قتل ہو گیا تھا، کل ہو گیا تھا۔ تو جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ چائلڈ مس ایجوکیٹڈ از اے چائلڈ لاسٹ، تو وہ ہوا تھا اس کے ساتھ۔ اور اس کا قاتل کون ٹھہرا تھا؟ وہ جو اس کا مسیحا تھا، وہ جو نیشن بلڈر تھا، اس نے بجائے اس کی پرسنالٹی ڈیولپ یا اس کے وہ ایپٹیچیوڈ کو دیکھ کے اس کو کوئی اس میں آگے ایکسپرٹیز پیدا کرتا اور اس کو انکریج کرتا، تو اس کے صرف استاد کی وہ ٹیکنیکس، وہ اس کے پاس نفسیاتی علم نہ ہونے کی وجہ سے اس نے وہ ضائع کر دیا۔ تو اس کا اینڈنگ پوائنٹ یہ ہے، کنکلوژن یہ ہے کہ استاد کو ہر بچے کے انفرادی اختلافات اور اس کے طبعی رجحانات سے آگاہی ہو، تو پھر ہر بچہ ہی جو ہے وہ ایک قدرت کی طرف سے کچھ نہ کچھ ایسا مخصوص وہ ٹیلنٹ لے کے آتا ہے، چیز لے کے آتا ہے کہ اگر استاد اس کو آگے بخش دے تو وہ دنیا کا اور معاشرے کا اور ملک کا اور انسانیت کا ایک کامیاب ترین انسان بن کے کوئی نہ کوئی اپنا کنٹریبیوشن اس میں پلے کرتا ہے۔ تو افراد اور معاشرہ اور کمیونٹی اور قوموں کے اندر پھر وہ افراد جو آ کے اپنا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، گریٹلی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، ان میں پھر ان کی بیک پہ کوئی نہ کوئی استاد ہی ہوتا ہے، ضرور کسی نہ کسی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ استاد کی کیا اہمیت ہے افراد کی تشکیل میں اور افراد کی تنظیم میں، اور پھر افراد کو آگے پریکٹیکل لائف میں یوٹیلائزیشن جو ان کی ہے ان کو آگے کام لگانے میں یا ان کے اندر وہ جوہر قابل جو ہے اس کو جلا بخشنے میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اساتذہ کو، ہمارے اس تعلیمی عمل کو اور ہمارے ملک کو روز افزوں ترقی اور روز افزوں اس میں اضافہ فرمائے، آمین۔